बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। आज 17 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दोहा के अंदर कतर के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती राउंड का आगाज़ हुआ है। आज इसकी इफ्तिताही मीटिंग हुई है, इफ्तिताही जलसा हुआ है और ये इजलास आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। अफ़गान तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह हैं और सीनियर रहनुमा हैं, वो शरीक हुए हैं अपने वफ़द के हमरा। उनके साथ शेख अब्दुल हकीम, जो तालिबान के आलिम दीन भी हैं और मुज़ाकराती टीम के सरबराह भी हैं। इसके अलावा जो अफ़गान तालिबान के दीगर जो रहनुमा हैं, जिनमें मुल्ला शहाबुद्दीन, मुल्ला खैरुल्लाह खां, मुल्ला अब्दुल मन्नान, शेर अब्बास तंगज़ई, मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़, सुहेल शाहीन, नईम वर्दक वगैरह शामिल रहे हैं। इसके अलावा जो काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम थी, उसकी क़यादत अब्दुल्ला कर रहे थे, जो अशरफ गनी के बाद अफ़गानिस्तान के 50% इक़्तिदार के मालिक हैं। उनके साथ उस्ताद अता नूर, करीम खलीली, मासूम तंगज़ई, सलाम रहीमी, सादत मंसूर नादरी, जो अशरफ गनी की हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और फ़ातिमा गिलानी और दीगर लोग शामिल थे। नाज़रीन, काबुल हुकूमत का जो मुज़ाकराती वफ़द है वो कल दोहा पहुँचा था। पहले इस वफ़द के अंदर हिकमत यार, गुलबदीन हिकमत यार, सलाहुद्दीन रब्बानी और हामिद करज़ई भी शामिल थे, लेकिन आखिरी लम्हात में वो इस वफ़द का हिस्सा नहीं बने। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि काबुल हुकूमत के जो इत्तिहादी हैं, इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। हामिद करज़ई अशरफ गनी के दरमियान इख्तलाफात हैं, यहाँ तक कि अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के दरमियान इख्तलाफात हैं, और इसी तरह से गुलबदीन हिकमत यार और सलाहुद्दीन रब्बानी के लोग भी हामिद करज़ई अशरफ गनी से शदीद इख्तलाफात रखते हैं। तो इस वजह से काबुल हुकूमत का मुज़ाकराती वफ़द जो दोहा पहुँचा है, ये गोया के तमाम अफ़गानिस्तान के धड़ों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, दोहा के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हुआ है, यहाँ मैं इससे पहले कि मैं इसके अंदर आज क्या कुछ हुआ है वो बताऊँ, इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 महीनों से अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके हैं। जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, मुआहिदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को, इस मुआहिदे के अंदर ये बात लिखी गई थी कि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड होगा, जिसमें तमाम के तमाम अफ़गान धड़े शामिल होंगे और तालिबान और काबुल हुकूमत और तमाम धड़े या तंजीमों के दरमियान इत्तिफ़ाक़ात होंगे। लेकिन नाज़रीन, 10 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। बहरहाल नाज़रीन, जो आज का राउंड शुरू हुआ है, इसकी तमाम तर तफसीलात तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने भी ट्विटर अकाउंट पर नशर की हैं। तो नाज़रीन, इस इफ्तिताही जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और फिर अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उन्होंने भी इस जलसे से ख़िताब किया, और जो मौलवी अब्दुल हकीम हैं, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हकीम, उन्होंने भी इस जलसे से ख़िताब किया है। जबकि कतर की जानिब से डॉक्टर माजिद अल कहतानी हैं, वो इस जलसे की सरबराही कर रहे थे। तो अफ़गान तालिबान ने इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कुरान पाक की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। जिसका मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए और जो उलिल अम्र हैं उनकी इताअत की जाए, जो साहिब इख्तियारात, जिनके पास साहिब इख्तियार लोग हैं, हुक्मरान हैं, जो रियासत की या इलाके की हुक्मरानी कर रहे हैं, जो तुम्हारे दरमियान उलिल अम्र हैं, उनकी इताअत की जाए। उलिल अम्र की बहुत सारी तफासीर हैं जो उलमाए किराम ने बयान की हैं। और अगर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात हो जाएँ तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फ़ैसलों की तरफ रुजू करो, तालीमात की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो ये आयत इस जलसे के अंदर पढ़ी गई है तालिबान की जानिब से। उसके बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से
دیگر جو تقریر ہیں اس کے جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ افغان طالبان کی جانب سے یہ جو تقریر کی گئی ہے، یہ جو بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے افغانستان کے اندر جو ہمارا پیارا ملک ہے اس کے اندر لڑائی جاری ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، بہت قربانیاں دی گئی ہیں، بہت مشقتیں برداشت کی گئی ہیں، جس میں افغان طالبان کے مجاہدین بھی شامل رہے اور افغانستان کی عوام بھی اس میں قربانیوں میں برداشت رہی۔ ہم سب نے بہت قربانیاں دی ہیں، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم جو جنگ ہے اس کو ختم کریں اور امن کی طرف بڑھیں۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھا لمحہ ہے کہ ہم اس لمحے سے مستفید ہوں۔ اگرچہ پچھلے 10 مہینوں سے مذاکرات کے اندر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم اب بھی امید رکھتے ہیں، ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، اس لیے مذاکرات کے اس طرح کے راؤنڈز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ افغان طالبان کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ افغانستان کی عوام ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پر ان کی روایات، اقدار، ثقافت اور کلچر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، مغرب کا مسلط کردہ نظام نہ ہو۔ یا دوسرے لفظوں میں طالبان کے ترجمان، طالبان کے جو سربراہ ہیں ملا عبدالغنی برادر، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایک ایسا آئیڈیل اسلامی نظام ہونا چاہیے جو تمام کے تمام افغان عوام کی نمائندگی کرے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی حکومت وہ افغانستان کے تمام شہریوں کو برابر کا شہری سمجھتی ہے، ان کے تمام مساوی حقوق کی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قطر ہمارے درمیان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے، صلح کروا رہا ہے اور کافی اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ تو جنگ بندی کے حوالے سے اور ایک طرح سے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے حوالے سے طالبان نے اچھی باتیں کی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان مذاکرات میں سنجیدہ ہیں۔ دوسری طرف سے ناصر کام جو کابل حکومت کے سربراہ تھے، وفد کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ، انہوں نے بھی بیان کیے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو معصوم ستنگزئی ہیں جو کابل کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں، وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ تو اب ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ کے اندر ہے، کیا ان مذاکرات کے اندر کوئی بڑی ڈیل یا کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر اس مذاکرات کے راؤنڈ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یا یہ مذاکراتی راؤنڈ چل رہا ہے؟ اس حوالے سے ناظرین کرام کچھ اہم ٹاپک ہیں یا کچھ اہم شقیں ہیں جن پر، یا کچھ اہم چیزیں ہیں جن پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک تو بنیادی جو نقطہ ہے وہ بین الافغان مذاکرات کے اندر جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے، اس پر یہ مذاکراتی راؤنڈ شروع ہوا ہے۔ اسی طرح سے 3 ماہ کے لیے جنگ بندی ہو، یہ اس مذاکراتی جو راؤنڈ ہے اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ طالبان قیدیوں کی مکمل رہائی ہو، یہ افغان طالبان کی بڑی شرط ہے، کیونکہ دوحہ معاہدے کے تحت طالبان کے قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا۔ 7,000 سے زائد قیدی اب بھی کابل حکومت کی گرفت میں ہیں، جو طالبان کے مجاہدین ہیں، ان کو طالبان رہا کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں سینئر کمانڈرز ہیں اور بڑے رہنما بھی شامل ہیں۔ ان میں سینئر کمانڈرز اور طالبان کے انتہائی اہم رہنما بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغان طالبان کا ایک مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف جو پابندیاں لگی ہیں، جو ان کو بلیک لسٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو یہ پابندیاں ختم کی جائیں، بلیک لسٹ سے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی طرح سے افغان طالبان عبوری حکومت کا قیام چاہتے ہیں، بلکہ افغان طالبان تو اپنا حق چاہتے ہیں، لیکن بہرحال طالبان کو دوسرے ذرائع سے اور کابل حکومت کی جانب سے اور جو ثالثی کرنے والے ممالک ہیں ان کی جانب سے پریشر ہے کہ عبوری حکومت کا قیام ہو، تو یہ بھی ایک اس مذاکراتی راؤنڈ کا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے گرینڈ جرگہ بلایا جائے جس میں اتفاق رائے ہو، اور جو فیصلہ گرینڈ جرگے کے ساتھ ہو اس کا فیصلہ دونوں فریق قبول کریں، یہ بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ پر جنگ بندی کے حوالے سے بھی اس ایجنڈے، اس مذاکراتی راؤنڈ کے اندر بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ بنیادی نکات ہیں جن پر یہ مذاکراتی راؤنڈ چل رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو کچھ تلخ حقیقت بتاؤں گا جو یقیناً ایک طرح سے اس طرح کے جو راؤنڈ ہیں یا مذاکرات ہیں یا اس طرح کی جو میٹنگ ہیں ان کے فیوچر یا مستقبل یا نتائج کے حوالے سے آپ کو معلومات دیں گے۔ ناظرین کرام پچھلے 10 مہینوں سے افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہیں، ملٹری سلوشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں مذاکرات ہوتے ہیں
صلح ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، لیکن کابل حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی جو شواہد ہیں، ثبوت ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کابل حکومت کے مذاکرات میں سنجیدہ نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ جو ابھی وفد دوحہ قطر کے اندر موجود ہے، اس کے اندر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ ان کے اندر صلاح الدین ربانی شامل نہیں، حامد کرزئی شامل نہیں، گلبدین حکمت یار شامل نہیں، اور دیگر بہت سے بڑے بڑے رہنما ہیں، دھڑے ہیں سیاسی، ان کے لوگ شامل نہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے کابل حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام پچھلے 10 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کابل کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ طالبان سے مذاکرات یا ملاقاتیں نہیں کرتی رہی ہے۔ ان کی ٹیم مکمل ہی نہیں ہوتی قطر اور دوحہ کے اندر کہ وہ طالبان سے ڈیل کرے یا مذاکرات کرے۔ اور سب سے بڑا جو بنیادی نقطہ ہے اختلاف کا وہ ناظرین کرام اسلامک سسٹم اور جمہوری سسٹم ہے۔ کابل حکومت کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ جمہوری سسٹم چاہتے ہیں، جبکہ طالبان اسلامی سسٹم چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے آئین کو بدلنا طالبان کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور طالبان اسلامی آئین کو لانا چاہتے ہیں، جبکہ کابل حکومت جو موجودہ آئین ہے افغانستان کا اسے بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان اپنا سفید کلر کا جھنڈا اسے افغانستان کا جھنڈا مانتے ہیں، جبکہ کابل حکومت اپنے جھنڈے کو افغانستان کا جھنڈا مانتے ہیں۔ تو یہ بڑے اختلافات ہیں جن سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے کوئی نتیجہ نکلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح سے پہلے میٹنگ ہوئی ہیں یہ میٹنگ بھی اسی طرح سے جاری رہیں گی، لیکن افغان طالبان جو جیت کریں گے، جیت حاصل کریں گے، فتح حاصل کریں گے، وہ میدان کے اندر کریں گے۔ میدان کے اندر افغان طالبان کی کارروائیاں جاری ہیں، افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے، اور جنگ کے ذریعے سے طالبان حاوی ہو رہے ہیں، اور یہی طالبان کی جیت ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے افغان طالبان اسلامی حکومت کو شروع کریں گے۔ بہرحال ناظرین کرام پاکستان کے اندر بھی جو کابل حکومت کے اہم رہنما تھے ان کو کانفرنس کی دعوت دی گئی تھی، پاکستان کے اندر بھی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، لیکن وہ کانفرنس دوحہ کا جو راؤنڈ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے اعلامیہ جاری کی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے جو کانفرنس بلائی تھی یہ کانفرنس شاید عید الاضحیٰ کے بعد ہو، کیونکہ اس وقت افغان طالبان سے ملاقات کے لیے جو افغانستان کے رہنما ہیں، سیاسی دھڑوں کے لوگ ہیں، وہ قطر کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے یہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو افغانستان کے حوالے سے ناظرین کرام یہ اب تک کی بڑی اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان اپڈیٹس کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔